नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने खालिक व मालिक की बेहद तारीफ़ हम सना और उसके प्यारे हबीब नूर मुजस्सम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के हुजूर दिल की गहराइयों से बड़ी ही आजिज़ी और मोहब्बत से हदिया सलातो सलाम के बाद सदर मुस्तफ़ाई रज़ाकार कन्वेंशन इज़्ज़त माब आली मर्तबत जनाब मियाँ फ़ारूक मुस्तफ़ाई साहब मरकज़ी अमीर मुस्तफ़ाई तहरीक पाकिस्तान, दीगर कायदीन और कारकुनान मुस्तफ़ाई रज़ाकारान मुस्तफ़ाई बरादरी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी अंजुमन तलबा इस्लाम मुस्तफ़ाई फाउंडेशन मुस्तफ़ाई स्कूल्स और मुस्तफ़ाई बरादरी के तमाम इदारों के सरबराहान और कारकुनान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये अम्र मेरे लिए इंतहाई तस्कीन का बायस है कि आप अहबाब ने सिंध के सीलाब में खिदमात सर अंजाम देने वाले मुस्तफ़ाई रज़ाकारों के लिए तकरीब तहसीन और तकरीब पज़ीराई का इनेकाद किया है और आज इस मुस्तफ़ाई रज़ाकार कन्वेंशन में सिंध के तूल अर्ज़ से और कराची के महल्ले महल्ले से चुनीदा लोग जहाँ पर जमा हुए हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम आप तमाम अहबाब की ये मसाई जमीला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हुक्म दिया है कि हम नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे के साथ ताबन करें और यही मुस्तफ़ाई तहरीक और मुस्तफ़ाई बरादरी के तमाम इदारों का इम्तियाज़ और पहचान है कि हम अपने आका मौला मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम के सुन्नत मुबारका पे चलते हुए अपने मुआशरे में, अपने समाज में एक मुस्तफ़ाई तब्दीली पैदा करना चाहते हैं और एक मुस्तफ़ाई मुआशरे का क़याम चाहते हैं। जिन अहबाब ने सीलाब में, ज़लज़ले में और दीगर मौक़े पे खिदमात सर अंजाम दी हैं, यकीनन वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बेपनाह अजर के मुस्तहिक़ हैं और मुझे उम्मीद है कि उनकी ये मेहनत रायगां नहीं जाएगी। हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नूर आपसे पोशीदा नहीं कि आपने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, इंसानों में से बेहतर वो है जो दूसरे इंसानों के लिए नफ़ामंद है। गोया बंदा मोमिन वो है कि जो दूसरे इंसानों को नफ़ा पहुंचाता है, राहत पहुंचाता है, सुकून पहुंचाता है। इसी नस्बुल-ऐन को सामने रखते हुए मुस्तफ़ाई तहरीक ने अपने जिस काम का आगाज़ किया था उसके मुख्तलिफ़ शोबे और मुख्तलिफ़ इदारे आज मसरूफ़ तगोताज़ हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह करीम उन सब को अपने अपने मकाम पे कामयाब फरमाए। मेरे इंतहाई एहतराम के लायक कायदीन और कारकुनान, हमारे लिए मशअल राह और नमूना कमाल हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात है। हम देखते हैं कि आपने ऐलान नबुव्वत से भी पहले मक्का मुकर्रमा में उस मुआहदे में शिरकत की थी कि जिसका मकसद एक ऐसी अंजुमन की तश्कील थी जो मुआशरे में पिसे हुए और मज़लूम तबक़ात का साथ दे, जो यतीमों, मिस्कीनों और बेवाओं की रखवाली करे और मुसाफिरों की मेहमान नवाजी करे। गोया
یہ ایسا کام ہے جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے بھی کیا اور بعثت مبارکہ کے بعد بھی آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے آج بھی کسی ایسے معاہدے کی دعوت دی جائے تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ ایسے ہی حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے کہ ایک موقع پہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے صحابہ کرام سے استفسار فرمایا کہ تم میں سے آج کون ہے جس نے روزہ کی حالت میں صبح کی ہو؟ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج روزے کی حالت میں صبح کی ہے۔ پھر آپ نے پوچھا، تم میں سے آج کون ہے جس نے کسی بیمار کی تیمارداری کی ہو؟ پھر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم میں تھا کہ ہمارے بھائی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیمار ہیں، تو میں مسجد آتے ہوئے راستے میں ان کے گھر سے ہو کے آیا ہوں تاکہ ان کی عیادت کرتا چلوں کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ پھر میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن کون ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ پھر جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد میں داخل ہونے ہی والا تھا کہ ایک مسکین کو میں نے دیکھا جو بھوکا تھا اور وہ مجھ سے مدد کا طالب تھا۔ عبد الرحمن کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، میں نے اس سے وہ لے کر فوراً اس مسکین کو دے دیا۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کاموں پہ آپ نے ان کو خوشخبری دی کہ خوشخبری ہو تمہارے لیے جنت کی۔ میرے قابل قدر سامعین، میری اس حدیث پاک آپ کی خدمت پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے عبادت کرنا، نماز پڑھنا، روزہ، یہ ساری باتیں اپنی جگہ قابل شرف ہیں، مگر اس حدیث میں روزہ رکھنا کے ساتھ ساتھ کسی کی تیمارداری کرنا، کسی کی بیمار پرسی کرنا اور کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، یہ بھی اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری دی ہے جو یہ کام کرتا ہے۔ تو مصطفی تحریک کے کارکنان، مصطفی برادری کے مصطفی رضاکاران، میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں، آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس راہ پہ آپ چل رہے ہیں، اگر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی آپ کے پیش نظر ہے، اگر کوئی نام و نمود اور کوئی ذاتی اپنی خواہش اور شہرت خواہی اگر پیش نظر نہ ہو، تو یقیناً یہ سارے کام ایسے ہیں کہ یہ جنت کا راستہ ہے جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں، اور اسی راستے پہ چل کر ایک مصطفی معاشرے کی ہم بنیاد جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تئیں پوری کوشش کریں کہ یہ ہمارا کام ایک روایتی کام نہ ہو۔ مصطفی تحریک کا، مصطفی فاؤنڈیشن کا، المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کا اور آپ تمام مصطفی رضاکاروں کا یہ کام ایک عامیانہ روش سے ہٹ کے ہونا چاہیے، ایک عام انداز سے ہٹ کے ہونا چاہیے۔ یوں تو چیریٹیز بہت سی کام کر رہی ہیں، فلاحی ادارے بہت سے کام کر رہے ہیں، سماجی تنظیمیں بہت سی کام کر رہی ہیں، مگر آپ کا تفرد یہ ہے، آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ شہرت خواہی کے جذبوں سے بالا ہو کر، آپ ذاتی مفاد سے بالا ہو کر، آپ ذاتی نام و نمود سے بالا ہو کر محض اپنے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہنے کے لیے میدان عمل میں ہیں۔ اور اگر آپ کی نگاہ میں ان کا اسوہ ہے، ان کا اسوہ حسنہ ہے، ان کی یاد طیبہ ہے، ان کی سنت مطہرہ ہے اور ان کے غلاموں کا روشن راستہ ہے، تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل موسم بدلنے والا ہے، آج نہیں تو کل کامیابی آپ کے قدم چومنے والی ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اگر جس وقت ہم نے مصطفی تحریک کا آغاز کیا تھا، اگر اس کے تمام اپنے پروگرام کے مطابق ہم چل رہے ہوتے، تو میں آج یقین سے کہتا ہوں کہ آج حالات مختلف ہوتے۔ لیکن چلیے، دیر آئے درست آئے، جو کام ہم نہیں کر سکے وہ آج ہمیں اس طرف آگے بڑھنا چاہیے، اور ہمیں مصطفی رضاکاروں کو محلے محلے اور شہر شہر اور گاؤں گاؤں اور کریا کریا ہمیں ان کو منظم کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے مقصد کو پا سکیں اور ایک صحیح معنوں میں مصطفی معاشرے کی تشکیل کے جو ہمارا نصب العین ہے اس کو ہم روب عمل لا سکیں۔ میرے قابل قدر کارکنان،
میرے قابل عزت قائدین، میں یہاں سے دور بیٹھ کر آپ سے ہم کلام ہوں. یہ میری خوش بختی ہے، یہ میری سعادت ہے کہ آپ نے مجھے اجازت دی. میرے عزیز دوست کراچی کے اس انتظامات میں شریک عابد قادری ضیائی صاحب نے بار بار مجھے کال کر کے مطلع کیا کہ آپ کا یہ کنونشن ہو رہا ہے. یقیناً اس میں بہت سارے ہمارے ساتھی المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پنجاب کے چیئرمین شیخ طاہر انجم، خواجہ صفدر امین، کراچی سے ریاض الدین صاحب نوری، احمد بابا صاحب، عزیز موسیٰ صاحب، احمد وقار مدنی صاحب کا صدور میں سے احمد عبدالشکور صاحب، ڈاکٹر حمدہ مصطفی صاحب، سلیم ہاشم صاحب، اور کس کا میں نام لوں. یہ سارے قابل قدر لوگ ہیں جو آپ کے درمیان تشریف رکھتے ہوں گے اور کچھ نہیں بھی آئے ہوں گے، مگر جو بھی ساتھی آپ کے ساتھ شریک ہیں اور آپ ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، اپنی قوت پہ اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہیے. انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب کامیابی آپ کے قدم چومے گی. ہم وہ لوگ ہیں جو خانقاہی سلسلوں کے ساتھ وابستہ ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی بزرگ کے آستانے سے آپ وابستہ ہیں. آپ وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طریقت کے سلسلے میں پروئے ہوئے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ طریقت محض حق خو کرنے کا نام نہیں ہے. طریقت محض کچھ چلے نکالنے کا نام نہیں ہے. طریقت محض ذکر کر لینے کا نام نہیں ہے. یہ کچھ وظیفے پڑھ لینے کا نام نہیں ہے. یہ خاص شکل کی ٹوپی اور خاص شکل کا لباس پہن لینے کا نام نہیں ہے. بلکہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ طریقت بجز خدمت خلق نیز، طریقت بجز خدمت خلق نیز، بتسبیح سجادہ و دلق نیز. طریقت یہ نہیں ہے، روحانیت یہ نہیں ہے کہ تسبیح ہاتھ میں ہو اور گزڑی آپ نے پہنی ہوئی ہو اور سجادہ آپ کے پاس ہو، بلکہ وہ فرماتے ہیں کہ طریقت بجز خدمت خلق نیز، خدمت خلق کے سوا کسی اور شے کا نام جو ہے وہ طریقت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ وہ کتنے ہی دن ایک ہی سیری سے روزے رکھتے چلے جاتے ہیں اور صرف پانی کے گھونٹ سے یا روٹی کے ایک ٹکڑے سے وہ روزہ رکھتے ہیں. افطار بھی پانی سے کر لیتے ہیں. خدمت گزار پوچھتے ہیں کہ حضرت کتنے دنوں سے آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے، کچھ تو کھا لیجئے کہ اپنے بدن کی قوت بحال رہے. تو آپ فرماتے ہیں قحط کا زمانہ ہے، قحط کا دور ہے. جب تک دہلی کی مسجد کے باہر اور جب تک دہلی کے بازاروں میں فٹ پاتھوں پہ لوگ بھوک سے رہیں گے، یہ لقمے نظام الدین کے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتے. یہ وہ درد مندی ہے، یہ وہ دوسروں کے درد کا احساس ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں عطا کیا تھا. طریقت بجز خدمت خلق نیست، یہ خدمت خلق کا جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے، اسی پہ چل کے ہم اس معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. آج کا یہ دور اور آج کا جو ہم ہر بار یہ سنتے ہیں کہ پاکستان انتہائی نازک دور سے گزر رہا ہے، لیکن یقیناً میرے دوستو، میرے ساتھیوں، آج پاکستان جس دور سے گزر رہا ہے وہ پاکستان اپنے بیٹوں کو بلا رہا ہے. پاکستان ان بزرگوں کی اولادوں کو بلا رہا ہے جنہوں نے اس پاکستان کے قیام میں اپنا کردار ادا کیا تھا، جن کے بڑھاپے اس کی نظر ہوئے تھے، جن کی جوانیاں اس کی نظر ہوئی تھیں اور جن کے بچوں کا خون اس کی بنیادوں میں پڑا تھا. ان سب کی اولادوں کو آج پاکستان بلا رہا ہے اپنے بچاؤ کے لیے، اپنے دفاع کے لیے. میں چونکہ ہمارا یہ سماجی ایک کام ہے اور یہ خدمت خلق کا کام ہے، اس میں سیاسی موضوع پر میں گفتگو نہیں کر رہا، لیکن یقیناً آج کی جو سیاسی ہلچل ہے اور جو سیاسی درجہ حرارت ہے ہمارے وطن کا، وہ آپ کے سامنے ہے. آپ اس سے بے خبر نہیں ہیں. یہ بڑے بڑے جلوس اور بڑے بڑے جلسے اور تمام سیاسی جماعتوں کی تمام تر اپنی قد و کاوشیں اور تمام سیاسی رہنماؤں کے بیانات اور تمام کی ساری پالیسیاں جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، مگر بڑی سے بڑی پارٹی اور بڑے سے بڑے جلسے اور بڑی سے بڑی تحریکیں اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی جبکہ ایک فرد کے اندر تبدیلی نہیں آتی ہے، جب ایک فرد کی تربیت نہیں ہوتی ہے، جب ایک پاکستانی اپنے آپ کو ایک پاکستانی نہیں سمجھتا ہے. جب تک ہم حقوق مانگتے رہیں گے اور اپنا فرض ادا نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے معاشرے میں سدھار پیدا نہیں ہوگا. ہمیں مصطفی تحریک کو اور مصطفی مشن کو اور مصطفی فاؤنڈیشن کو اور انجمن طلبہ اسلام کو اور المصطفی ویلفیئر سوسائٹیوں کو یہ رول ادا کرنا ہے جو کبھی خانقاہوں نے جو رول ادا کیا تھا،
جو حقیقی اور سچی خانقاہوں کے جو وارث ہیں انہیں اسی خانقاہی وراثت کو لے کے آگے بڑھنا ہوگا، اور انہوں نے معاشرے کو بدلنے سے پہلے ایک ایک فرد کو بدلنا ہوگا، ایک ایک فرد میں امانت، ایک ایک فرد میں دیانت، ایک ایک فرد میں کسی کی ہمدردی، ایک ایک فرد میں اپنے خوش خلقی، یہ ساری باتیں، تحمل، برداشت، جب تک یہ نہیں آئیں گی تو اوپر سے جتنے بھی ہم سیلاب لے کے آ جائیں مگر وہ سیلاب جو ہیں وہ اس ملک کی تقدیر بدلنے سے قاصر ہیں۔ جب تک ہر سیاسی جماعتوں کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اپنی اوور ہالنگ کریں اور اپنے اپنے کارکنان کی تربیت کریں اور اپنے اپنے کارکنان کو رجال خیر بنائیں، اور یہ اس کے علاوہ خانقاہوں کی ذمہ داری ہے، یہ مساجد کی ذمہ داری ہے، یہ ممبر و محراب کی ذمہ داری ہے۔ اور اگر وہاں پہ یہ کام نہیں ہو رہا تو جو اس کے وارث ہیں، جو اس کے نام کے لیے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے ان بزرگوں کو اپنا نسب العین بنا رکھا ہے، تو اس تحریک کے کارکنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں اور اپنے ترمیموں میں تبدیلی لائیں، اپنے اداروں میں تبدیلی لائیں، اور کرپشن کے خاتمے کے لیے سوچوں سے کرپشن کا خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ کرپشن کے خاتمے کے لیے مزاجوں میں بددیانتی کا نکلنا ضروری ہے، اور مزاجوں میں اور طبیعت میں اور خلق میں دیانت کا اور امانت کا آنا ضروری ہے۔ اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں یہ بڑی بنیادوں سے کام کو اٹھانے کی ضرورت ہے، اور گھر گھر میں اور محلے محلے میں اور گلی گلی میں ہمیں لوگوں کو آواز دینی ہوگی کہ لوگوں آؤ اپنا اپنا فرض پورا کرتے ہیں، آؤ اپنا اپنا فرض پورا کرتے ہیں۔ جب ہر شخص اپنا فرض پورا کرے گا، جب وہ دیکھے گا اس کے محلے میں کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، سونے سے پہلے وہ اس حال میں نہیں سو سکتا کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اور کوئی اس حال میں اچھے کپڑے نہیں پہن سکتا کہ اس کا پڑوسی ننگا ہو۔ جب ہر گلی کے لوگ اس حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے والے ہوں گے تو انشاءاللہ پھر اس ملک کی تقدیر بدلے گی۔ اور جب معاشرے میں ایک اجتماعی اصلاح ہوگی اور معاشرے میں عام افراد کے رویے بدلیں گے، ان میں پیار بڑھے گا، ان میں اخلاص بڑھے گا، ان میں امانت بڑھے گی، ان میں دیانت بڑھے گی، تو پھر سیاسی جماعتوں کو بھی جو کارکن ملیں گے اسی معاشرے سے وہ اچھے سلجھے ہوئے اور تربیت یافتہ اور دیانتدار لوگوں نے ملیں گے، جو اپنے اپنے نظریے کے مطابق اور اپنے اپنے منشور کے مطابق وہ کام کریں گے۔ وہ الگ الگ پارٹیوں میں ہوں گے مگر ان میں اجتماعی طور پر ایک جو خیر کا پہلو جو ہے وہ سب میں موجود ہوگا، تو ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدل سکے گی۔ دوسرے پہ الزام دھرنا اور اپنے آپ کو جبریل سمجھنا اور دوسرے کو ابلیس قرار دینا، اپنے آپ کو پوتر سمجھنا، پاک سمجھنا اور دوسرے کو پلید سمجھنا، جب تک ہم اس طرح کرتے رہیں گے اس وقت تک اس معاشرے میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تحمل اور برداشت کی جس قدر آج ضرورت ہے وہ آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ اس مصطفی رضاکار کنونشن میں جب آپ یہاں سے واپس جائیں تو آپ یہ ایک عہد لے کے جائیں کہ آپ صرف باتیں نہیں کریں گے بلکہ آپ کام کریں گے، آپ صرف حقوق مانگیں گے نہیں بلکہ اپنا فرض پورا کریں گے، اور آپ صرف اپنی بات نہیں کریں گے بلکہ اپنے ساتھ اٹھنے والوں، بیٹھنے والوں، چلنے والوں، سننے والوں، دیکھنے والوں، جو آپ کے رابطے میں آنے والے لوگ ہیں ان سب میں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنا فرض پورا کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اس ملک کو سنوارنا ہے۔ وہ جو مصطفی تحریک نے کبھی نعرہ دیا تھا کہ سچ بولیں گے اور سادگی اپنائیں گے، سچ بولیں گے اور سادگی اپنائیں گے، کیا میں یہ آپ سے پوچھ سکتا ہوں، کیا میں اپنے آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ ہم نے کس حد تک اس پہ عمل کیا ہے؟ میری آپ سے گزارش ہے کہ آئیے میں مصطفی تحریک کے امیر جناب فاروق مصطفی سے گزارش کروں گا کہ ایک ملک گیر تحریک جو ہے وہ بپا کی جائے، کہ سادگی اختیار کی جائے، اور جو ہم نے کپڑوں کے ٹرنک ہم لوگ بھر لیتے ہیں اس طرف توجہ دی جائے اور لوگوں سے کہا جائے اور خود اس پہ عمل کیا جائے، جو ضرورت کے چند جوڑے رکھ کر کے باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ غریبوں کے سپورٹ کر دی جائیں۔ کیا ہمارے علماء کے پیش نظر، کیا ہمارے مشائخ کے پیش نظر، کیا ہمارے قائدین کے پیش نظر اور کیا مصطفی تحریک کے کارکنان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے کہ خلیفۃ الرسول امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے کفن کے لیے پرانے کپڑے استعمال کر لینا، اس لیے کہ نئے کپڑے جو ہیں وہ کسی اور کا تن ڈھانپنے کے کام آ جائیں گے۔ مگر میرے دوستو، آج میرے پاس کتنے جوڑے ہیں، آپ کے پاس کتنے جوڑے ہیں، کتنے لوگ برانڈ نیم کے کپڑے خریدنے پہ ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر سادگی اختیار کرنے کی طرف یہ قوم بڑھ جائے اور آپ اس میں پہل کرنے والے بن جائیں تو اپنے اپنے محلوں، اپنے گھروں میں اس بات کو فروغ دیں اور اس کی طرف آپ کوشش کریں کہ ہم جتنے کم سے کم وسائل میں ہم گزارا کر سکیں
صوفی کا مشرب یہی تھا. صوفی جب یہ کہتا تھا کہ کم کھاؤ اور کم سو اور کم بولو تو اس کے ساتھ وہ کم سے کم وسائل استعمال کرتا تھا. اس لیے صوفی لنگوٹ کیوں پہنتا تھا؟ صوفی جھونپڑی میں کیوں رہتا تھا؟ صوفی جھونپڑی میں اس لیے رہتا تھا کہ وہ باقی وسائل جو ہیں وہ دیگر مخلوق کے کام آ جائیں. وہ خود اپنے صرف سطر پوشی کرتا تھا, صرف تن ڈھانپتا تھا, اور باقی جو وسائل ہیں وہ چاہتا تھا کہ میں صرف سطر پوشی کر لوں اور باقی کپڑا جو ہے وہ کسی غریب مسکین, کسی بیوہ اور کسی غریب کی بچی کے سر ڈھانپنے کے کام آ جائے. تو یہ سادگی جو ہے یہ بہت بڑا ایک ایسٹ بن سکتی ہے. اور میں کراچی میں مصطفی رضاکار کا منشروں میں مجھے حکیم محمد سعید ضرور یاد آئیں گے اس وقت. وہ پاکستان کا سپوت, وہ پاکستان کا درویش, وہ پاکستان کا پرستار اور وہ پاکستان کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص جو پاکستان کی تعمیر کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہا. اس نے ہمیشہ اور بہت سے مواقع پہ یہ بات کہی کہ سادگی اختیار کی جائے, اور جن عادات میں ہماری قوم ہم بغیر کسی ضرورت کے جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیں. سگریٹ کو چھوڑنے کے بارے میں, چائے کو چھوڑنے کے بارے میں, اگرچہ شاید آپ یہ کہیں یہ کیا گسی پیٹی بات کر رہا ہے, مگر حکیم محمد سعید اللہ ان کی بخشش کرے انہوں نے یہ بات غلط نہ کہی تھی کہ اربوں روپے بچائے جا سکتے ہیں اگر ہماری قوم جو ہے وہ صرف چائے کو چھوڑ دے, اور چائے کی بجائے ہم کوئی اور راستہ اختیار کر لیں. سگریٹ کو چھوڑنے کی مہم اگر چلائی جائے اور نوجوانوں کو سگریٹ سے دور کر دی جائے تو اربوں روپے بچائے جا سکتے ہیں. چند واجبی کپڑے 2 4 6 جوڑے آپ رکھ لیجئے, مگر یہ جو صندوق بھرے ہوئے اور خاص طور پہ عورتوں کے اور نوجوانوں کے یہ نئے سے نئے سوٹ جو ہیں, اور یہ ہمارے رہنما بھی جس طرح بدل کے آتے ہیں, اگر مصطفی تحریک اس طرف توجہ کرے اور اپنے ساتھیوں میں یہ بات پیدا کرے تو یہ بھی ایک آپ کی مصطفی معاشرے کے قیام کی طرف ایک توجہ ہو سکتی ہے. ایسے ہی مصطفی معاشرے کے قیام کے لیے میں نے بارہا عرض کیا اور پھر میں اپنی وہ بات جو ہے وہ دہراؤں گا کہ ہمیں اپنے وسائل جو ہیں وہ بچانے چاہیے, اور ان وسائل کو بچا کر کے اپنے ان بے سہارا اور مظلوم لوگوں کے کام لانے چاہیے. اس میں عرض کروں گا کہ بھوکے رہو بھوک مٹاؤ, بھوکے رہو بھوک مٹاؤ. اس میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہر سوموار کا روزہ رکھا جائے, 3 روزے ایام 20 کے رکھے جائیں, اور اگر ہم کر سکیں تو ہم اس وقت تک جس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہم نام تو لیتے ہیں خلافت راشدہ کا, ہم نام تو لیتے ہیں ان حسین ادوار کا, ہم نام تو لیتے ہیں ان حسین قیادتوں کا کہ ہمارے پاس ہم ماضی میں بس دیکھ کر کے خوش ہو لیتے ہیں, مگر زمانہ ہم سے آج تقاضا کرتا ہے کہ آج تم میں کون ہے جو سنت صدیقی کو اپنائے ہوئے ہے, آج تم میں کون ہے جو سنت فاروقی کو اختیار کرنے والا ہے. مگر ہمیں سوائے باتوں کے کچھ نظر نہیں آتا ہے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قحط کے زمانے میں یہی کہا تھا کہ میں اس وقت تک میں اچھا کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک کسی عام میری ملک میں بسنے والے ایک عام آدمی کو یہ اچھا کھانا نہیں ملتا ہے. میرے دوستو, ہمارے ملک کی کیا حالت ہے, کیا لوگ سارے کے سارے 2 وقت کا کھانا کھا رہے ہیں, کیا سب کو اچھا کھانا میسر ہے؟ اگر مصطفی تحریک کے ساتھی اپنے کھانے سے میں نے جو عرض کیا ہے کہ بھوکے رہو بھوک مٹاؤ, آپ خود 1 وقت کا کھانا کر دیجئے, آپ چند روزے کر دیجئے اور بچائیے ہر مہینے کہ آپ نے کتنے اپنے وسائل بچا لیے ہیں. ان وسائل کو بچا کے اپنے محلوں میں بیت المال بنائیے, اپنے محلوں میں غریبوں کی مدد کے مراکز قائم کیجئے, اور اس طرح ان لوگوں کی خدمت پہ آپ نکل جائیے. ایسے ہی کاروان ایثار و خدمت آپ قائم کیجئے. تبلیغ کے لیے بھی تو لوگ نکلتے ہیں, لوگوں نمازوں کی دعوت دینے بھی نکلتے ہیں, لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم سکھانے بھی نکلتے ہیں. یہ بہت اعلیٰ کام ہے. نماز کی دعوت دینا بہت اعلیٰ کام ہے, قرآن پاک پڑھانا بہت اعلیٰ کام ہے. مگر کوئی بھی تو ایسا بھی تو ہو کہ جو کسی دکھی دل پر ایک محبت کا بول کے مرہم کا پہا رکھ دے. کوئی ایسا بھی تو ہو جو کسی کے زخموں پہ شفقت کی مرہم رکھے. کوئی ایسا بھی ہو جو کسی کے دکھ سمیٹنے کی بات کرے. کوئی ایسا بھی ہو جو کسی کے پاؤں میں چبھے ہوئے تکلیف کے کانٹے جو ہیں وہ چننے کا اہتمام کرے. اس کے لیے آپ کو کاروان ایثار و خدمت, اور میں چاہوں گا کہ مصطفی تحریک کا مصطفی رضاکار, ہر مصطفی رضاکار وہ ہے جو سر تپا خیر بن جائے, جو سر تپا ایثار بن جائے, جو سر تپا خدمت بن جائے, جو یہ سمجھے کہ طریقت بجز خدمت خلق نیز
وہ یہ سمجھے کہ میرا ایمان خدمت خلق ہے، میری پہچان خدمت خلق ہے، میری شناخت خدمت خلق ہے، میرا اسلام خدمت خلق ہے، میرا دین خدمت خلق ہے، میری طریقت خدمت خلق ہے، میرا مسلک خدمت خلق ہے، میرا مشرب خدمت خلق ہے۔ اور جس دن میں خدمت خلق نہ کروں وہ دن مجھے شرمندہ کرنے والا دن ہو، وہ دن میرا ایمان کا دن نہیں ہے، وہ دن میرا اسلام کا دن نہیں ہے، وہ دن میرا مسلک کا دن نہیں ہے، وہ دن میرا طریقت کا دن نہیں ہے، وہ دن میری روحانیت کا دن نہیں ہے، وہ میرا دن زندہ نہیں ہے، وہ میرا مردہ دن ہے، جس دن میں کسی غریب کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا ہوں، جس دن میں کسی کی بیمار پرسی نہیں کرتا ہوں، جس دن میں کسی کے کام نہیں آتا ہوں، جس دن میں کسی بیوہ کی خدمت نہیں کرتا ہوں۔ کیا آپ نے سنا نہیں کہ میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یوں ارشاد فرمایا تھا کہ کسی بیوہ کے کامگیری کرنے والا، کسی بیوہ کی کام میں لگا رہنے والا اور کسی یتیم کی کفالت کرنے والا، وہ ایسے ہے جیسے وہ ساری رات رب کی بارگاہ میں قیام کرنے والا ہے، جیسے وہ دشمنوں کے مقابلے میں تلوار اٹھا کے جہاد کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو، میری یہی آپ سے درخواست ہے کہ آج میں آپ سے دور بیٹھا ہوا ہوں اور یقیناً میں آپ سے دور ہوں اور آپ سے اس وقت میں رابطے میں ہوں، مگر میں یہ چاہوں گا کہ آئیے ہم جس طرح ہمیں نماز کی فکر ہوتی ہے اور ہمیں نماز کی فکر کرنا چاہیے، ایسے ہی ہم اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں، اپنی اصلاح آپ کریں، اپنی مدد آپ کریں، اپنے مستقبل کے آپ وارث بنیں، اپنی قوم کی تعمیر خود کریں، اپنے معاشرے کو خود بدلیں۔ آسمان سے انقلاب کا انتظار کرتے ہوئے بڑا عرصہ بیت گیا، قیادتوں کے ابھرنے اور ڈوبنے کا منظر ہم نے بہت دیکھا ہے، ہم نے قائد عوام بھی بنتے دیکھے ہیں اور قائد جمہوریت بن کے لوگوں کو ابھرتے اور ڈوبتے بھی ہم نے دیکھا ہے، مگر اس ملک کی تقدیر سنورتی ہم نے نہیں دیکھی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ بھوکے رہو غربت مٹاؤ، بھوکے رہو بھوک مٹاؤ، اور اپنے وسائل، اپنی ضرورتیں کم کرو، اپنی خواہشات کم کرو، سچ بولو، سادگی اپناؤ، دکھ مٹاؤ، سکھ پاؤ اور خدمت کرو اور مخدوم بن جاؤ۔ اور خدمت کے راستے سے، محبت کے راستے سے ہم اس معاشرے میں امانت کو، دیانت کو، برداشت کو، تحمل کو، سادگی کو جب ہم فروغ دیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے پھر ایک بار اس کی تنابیں کھینچ کے ہم اس مصطفی معاشرے قدموں میں لے جائیں گے کہ جو جنت کا ایک حسین، بس ایک ہی وہ معاشرہ اس آسمان کی آنکھ نے دیکھا ہے جو میرے اور آپ کے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم فرمایا تھا۔ مصطفی تحریک کے مصطفی رضاکاران، میری آپ سے بس صرف یہی گزارش ہے، اللہ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں۔ آپ مصطفی تحریک کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، آپ مصطفی رضاکار ہیں، اور جو مصطفی رضاکار ہے اس کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ سراپا خیر بن جائے، وہ سراپا خدمت بن جائے، وہ سراپا ایثار بن جائے۔ نام و نمود، شہرت خواہی، کسی کو نیچا دکھانا، کسی اپنی بڑائی چاہنا، کسی کی ذلت چاہنا، ان سب باتوں سے ماورا ہو جائیے۔ کسی کے ہاتھوں میں پھول ہوں یا کسی کے ہاتھوں میں پتھر ہوں، کسی کی زبان میں تمہارے لیے تعریفی جملے ہوں یا کسی کے لب پر تمہارے لیے گالیاں ہوں، ان سب باتوں سے بے پرواہ ہو جائیے۔ بس گنبد خضرا پہ نگاہ رکھیے، بس کالی کملی والے آقا کی قدموں کی طرف نگاہ رکھیے، ان کے قدموں سے پھوٹتی روشنی کو اپنے من میں اتارتے چلیے۔ اور جو صوفیاء اسلام نے جگہ جگہ، اگر آپ کو پوری تاریخ اسلام میں اگر کہیں تاریکیوں میں جو روشنی کے جزیرے نظر آئیں گے، جو روشنی کے چراغ نظر آئیں گے، تو انہی صوفیاء کے قائم کردہ وہ حلقے ہوں گے جنہوں نے خدمت خلق کی بنیاد پر، جنہوں نے محبت انسانیت کی بنیاد پر، جنہوں نے عزت و عظمت و شرف انسانی کی بنیاد پر انسانوں کو، گروہوں کو اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا، اور پھر زمانہ ان کا ہو گیا۔ جو اسلام کو فتح کرنے آئے تھے، جو مسلمانوں کو فتح کرنے آئے تھے، وہ خود اسلام کے سامنے مفتوح ہو گئے تھے۔ میری بس آپ سے یہی گزارش ہے کہ آئیے سچ بولیں، سادگی اپنائیں، بھوکے رہیں، بھوک مٹائیں، اور اپنے ملک کو مصطفی معاشرے کے ذریعے ایک ایسی افراد میں ایسی تبدیلی لائیں کہ وہ افراد پھر کسی بھی ادارے میں جائیں، کسی بھی مذہبی جماعت میں جائیں، کسی بھی سیاسی جماعت میں جائیں، جب وہ جائیں تو وہ پاکستان کے محب ہوں، وہ پاکستان کے خیر خواہ ہوں، وہ پاکستان کی ترقی چاہنے والے ہوں، وہ پاکستان کی خیر چاہنے والے ہوں، اور وہ پاکستان کے ساتھ ساتھ صرف پاکستان نہیں بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ جو پاکستان اور لازم و ملزوم ہے اسلام اور قرآن وہ اور سنت مطہرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے ساتھ ان کی شناخت کے ساتھ وہ آگے بڑھیں تو یہ معاشرہ انشاءاللہ
یہ وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہم اپنے اس معاشرے کو حسین معاشرہ اور ایک فلاحی معاشرہ اور یہ مملکت ایک فلاحی مملکت بن جائے گی۔ اس کے لیے آپ بہت بڑا تعمیری کام، انہوں نے 6 افراد کا آپ جانتے ہیں کہ آپ نے ایک پینل دیا تھا کہ میرے بعد ان 6 میں سے تم کسی کو اپنا امیر المومنین چن لو۔ کیا آپ جانتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جنہوں نے کہا کہ میں اپنا نام واپس لیتا ہوں، میں امارت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کرتا، اب باقی 5 میں سے کسی کو چن لیا جائے، اور پھر باقی 5 میں سے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انتخاب ہوا تھا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے عبد الرحمن بن عوف والے کردار کی۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں کہ جن کی منزل جو ہے وہ قومی اسمبلی کی ممبرشپ نہ ہو، کچھ لوگ تو ایسے ہوں کہ جن کی منزل جو ہے وہ وزارتیں مشارتیں اور گورنریاں اور وزارت عظمیٰ نہ ہو۔ کچھ افراد تو ایسے ہوں کہ جو مٹی میں دب کر کے، جیسے بیج مٹی میں دبتا ہے اور پھر پھول اور پھل اس سے پیدا کرتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہونے چاہیے کہ جن کو یہ پرواہ نہ ہو کہ ان کا نام کتنا بڑا ہو گیا ہے، ان کا قد کار کتنا بڑا ہو گیا ہے، ان کے چاہنے والے کتنے ہو گئے ہیں، ان کو زندہ باد کہنے والے کتنے ہو گئے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہوں جو مر کے مٹی میں دفن ہو جائیں، مگر ان کی مٹی سے پھر ایسی خوشبو پھیلے، ان کی دفن شدہ مٹی سے ایسے پودے ہو گئے، ایسا گلشن وہ آباد ہو کہ پورے ملک کو وہ مہکا کر رکھ دے۔ اور یہ کام مجھے یقین ہے کہ میرے ساتھیوں یہ مصطفی تحریک کر سکتی ہے، یہ مصطفی رضاکار کر سکتے ہیں، یہ انجمن طلبہ اسلام کر سکتی ہے، یہ المصطفی ویلفیئر سوسائٹی کر سکتی ہے، یہ مصطفی تحریک مصطفی اسکول کی ایک جو نرسری ہے یہ کام کر سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ نے سنا، میں آپ سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ میری باتیں سنیں، اور اللہ آپ کو کامیاب فرمائے۔ میں پھر آپ کو اپنے انہی پرانی باتوں کے ساتھ الوداع کہوں گا، اور میں وہی بات آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا جو میں وہاں کہتا آیا تھا، اور اب بھی آپ سے میں دور نہیں ہوں، جب بھی آپ چاہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہم ساتھی، میرے ساتھ مل کے کہیے، ہم ساتھی سب مظلوموں کے، مجبوروں کے، محکوموں کے، ہم ساتھی سب مظلوموں کے، مجبوروں کے، محکوموں کے، ہم ساتھی سب مظلوموں کے، مجبوروں کے، محکوموں کے، ہم خدمتگار یتیموں کے، ہم خدمتگار یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، ہم خدمتگار یتیموں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، ہم محنت ہمت جرت سے، ہم محنت ہمت جرت سے، ہم محنت ہمت جرت سے بدلیں گے دن محروموں کے، ہم محنت ہمت جرت سے بدلیں گے دن محروموں کے۔ اور پھر میرے ساتھ یہ مل کر، مددگار غم گسار مصطفی رضاکار، 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 سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔